नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खां के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ़्ता इस प्रोग्राम के ज़रिए न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खां से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करते हैं। ख़ास तौर पर जो करंट अफेयर्स होते हैं और ताज़ा तरीन वाक़यात होते हैं, ताज़ा तरीन तब्दीलियाँ जो हमारे मुल्क में या हमारे रियासत में और ख़ास तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आती हैं, उस पर तबादला ख्याल किया जाता है, उन ताल्लुक़ से सवालात किए जाते हैं। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे फैसला दिया है जिसमें हिंदू फरीक को अराजी दे दी गई है और दूसरी तरफ मुसलमानों से कहा गया है या मुस्लिम फरीक से कहा गया है कि वो उसे हुकूमत की जानिब से, चाहे वो मरकज़ी हो या रियासती की हुकूमत हो, उसकी जानिब से 5 एकड़ अराजी एक खुसूसी और अच्छे मुकाम पर दे दी जाएगी। बहरहाल हम आज जो सवालात करेंगे वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे से मुताल्लिक़ होंगे। तो हम चलते हैं जनाब आमिर अली खां के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। सबसे पहला जो सवाल है, आपने देखा है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जो हक़ मिल्कियत का मुकदमा था, उस बारे में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही थी, लोग मुख्तलिफ राय का इजहार कर रहे थे। तो अब जबकि फ़ैसला आ गया है, आप क्या समझते हैं कि ये किसकी हार है और किसकी जीत है? देखिए, किसकी हार और किसकी जीत देखने से मतलब आप हार और जीत को छोड़ के अगर देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का एक तवील तरीन मुकदमे का फैसला हुआ है आज। जी जी, ठीक है, अगरचे के एग्रीव पार्टी या एक को मायूसी हुई है और एक को खुशी हुई है, लेकिन बात यह है कि फ़िल वक्त मैं समझता हूँ कि दोनों भी फरीक़ैन, जी हिंदू हों या मुसलमान हों, मैं समझता हूँ कि अभी फ़िल वक्त ये समझना चाहिए कि हम इंडियन हैं और ना किसी को खुशी का इज़हार करना चाहिए, ना किसी को दुख का इज़हार करना चाहिए। जी जी, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं ये कहूँगा कि बाबरी मस्जिद का अगर फैसले की तारीख़ पे भी अगर हम डालेंगे जी जी, तो अदालत ने ये कहा है कि 1200 ईस्वी में, जी जी, 1200 में कुछ एक ढांचा बाबरी मस्जिद की जो तामीर हुई थी जी जी, वो सादे मुकाम पे नहीं हुई थी, प्लेन मतलब चटियाल मैदान में तामीर नहीं हुई थी, उसके नीचे कोई ढांचे मिले थे। जी जी, अब इसमें ये है कि सर्वे ऑफ इंडिया की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। जी जी, उसे बिल्कुल यकसर मुस्तरद नहीं किया जा सकता, ये तस्लीम किया है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब सर्वे किया था, उसमें बाद लोगों ने कहा था कि इसके अंदर नीचे ढांचा है, लेकिन बाद लोगों ने ये भी कहा था कि वहाँ जो ओहदेदार थे उनसे इत्तेफाक नहीं किया था। नहीं, उसमें ये था कि ढांचा मिला था, ढांचा नहीं मिला था, लेकिन कुछ जो बाक़ियात मिले थे वाक़यात, जी हाँ, उसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये इस्लामी तामीर के नहीं हैं। जी जी, तो इस तरह एक लचक की एक अंदाज़ा तो ये था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा लचकदार फैसला आएगा। जी जी, अब इसमें यह है कि यकीनन 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को देने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने और प्रोमिनेंट जगह पे देने की बात कही जी हाँ, है, बिल्कुल सही, लेकिन जो मुतनाज़ा ज़मीन थी जी जी, जहाँ पे बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, जिसे ढा दिया गया था या शहीद कर दी गई थी, वो मुकाम को एक ट्रस्ट के हवाले करने की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जी जी, अगरचे कि वो ट्रस्ट की जिम्मेदारी मरकज़ी रियासती हुकूमत के ऊपर, मरकज़ी हुकूमत के ऊपर गई है, 3 महीने में कुछ कंडीशंस लगे हैं। जी जी, इसलिए देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 1045 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है। जी जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था वो तकरीबन 800 साढ़े 800 सफ़ात पर था, ये 1045 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जी जी, और मैं समझता हूँ कि 40 दिन की लगातार हियरिंग के बाद, जी जी, समाअत के बाद ये फैसला किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अभी एक तवील तरीन हिस्से जिसने बीजेपी को 2 अरकान पार्लियामेंट से 302 को पहुंचाने में जी जी, बीजेपी जिसका सहारा ली थी, उसका अब शायद ऐसा लगता है कि मुमकिन है कि ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब ख़दशा ये है कि ये मुकदमा ख़त्म होने के बाद फिर इसकी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जी, ये सबसे अहम है। अगर ये होता है तो मैं समझता हूँ कि फिर हिंदुस्तान को आप बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। जी जी, तो इस ऐसे ये फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं समझता हूँ कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एक तालमेल या जो नफ़रत की जो लहर फैलाई जा रही थी, किसी हद तक वो कम हो सकती है।
जैसा कि आपने कहा है कि बीजेपी 2 अरकान पार्लियामेंट से आज 302 अरकान पार्लियामेंट तक पहुंच गई है, इक़्तिदार तक पहुंच गई है और दूसरी मियाद के लिए भी मुंतखब हो गई है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो मसला था उसने उसे इक़्तिदार पर पहुंचाया? जी हाँ, आप अगर पुरानी तारीख में अगर हम जाएंगे जी जी तो ज़्यादा पहले भी जाने की ज़रूरत नहीं। 1990 में अडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की थी। जी हाँ, और उस वक्त 2 थे और आज 302 हैं बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट। तो आप देखिए, अगर उसकी तारीख में अगर आप जाएंगे तो 1990 में जब बाबरी ये एल.के. अडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई थी, जी उसके बाद ही कुछ वीएचपी के लोगों ने बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। जी लेकिन इमीडिएटली उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1992 में जी बिल आखिर वहाँ पे लोग, अगरचे के स्टेटस को था लेकिन जूं का तू मौक़िफ़ बरकरार रखने का ऑर्डर था वहाँ पे, लेकिन मरकज़ी और रियासती हुकूमत उस पर नाकाम हुए और लोग वहाँ जमा हुए, बिल आखिर मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जी जी तो ये थे 1992 की बात। उसके बाद ये हुआ कि 1992 6 दिसंबर 1992 में, जिसके बाद फसादात बर्पा हुए थे पूरे हिंदुस्तान में, तकरीबन 2-3 हज़ार लोग उसमें जान बहक हुए थे। जी और बहरहाल खून रेजी का माहौल था। लेकिन उसके 10 दिन के बाद मरकज़ी हुकूमत ने लिबरहन कमीशन को एक बनाया था, बहुत ही अच्छा कायम किया था। और लिबरहन कमीशन ने 2009 में जी इसकी शहादत के लिए, बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए एल.के. अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और उमा भारती, इन सभी को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जी तो ये एक तारीख़ रही है अगर आप देखेंगे तो। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जी ये मौरूद इल्ज़ाम ठहराने के बाद जो बात आई थी कि वहाँ पे एक मामला बटा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर एक फ़ैसला ऐसा दिया जिसमें पूरी आराजी को 3 लोगों में बांट दिया, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला। जी ये 3 के ऊपर आप बांट दिए। मगर उसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट में फिल वक्त जो मुकदमा चल रहा था वो टाइटल का था, हक़ मिल्कियत का मामला था। हक़ मिल्कियत के मामले में मैं समझता हूँ कि मुस्लिम फ़रीक़ैन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जो भी मुस्लिम फ़रीक़ैन हैं, ये नाकाम हुए अपनी मिल्कियत साबित करने में। जी हालांकि कोशिश की है उन लोगों ने, काफ़ी कोशिश की है। राजीव धवन भी थे उसमें, ज़फ़र याब जिलानी भी थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1989 में, 89 के बाद से अगर आप देखेंगे तो जब 89 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी थी, जी उस वक्त मैं समझता हूँ कि सैयद शहाबुद्दीन थे, ज़फ़र याब जिलानी थे, सलाउद्दीन ओवैसी साहब भी उसमें आ गए थे। ये सब एक लंबा तवील अरसे से चलते हुए एक साइकिल चलता रहा, एक साइकिल चलते आ रहा था। जी लेकिन अब फिल वक्त जो टाइटल का जो मसला था, हक़ मिल्कियत का जो मसला था, अगर उसमें आप बात करेंगे तो ये है कि अभी फिल वक्त 2 एकड़ 72.77 एकर्स का मसला है। जी हाँ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो 2.77 एकड़ है आप ट्रस्ट को दे दीजिए। ट्रस्ट की जिम्मेदारी रहेगी कि 3 महीने में मॉडलिटीज़ पूरे वर्कआउट करेंगे या टर्म, यानी हुकूमत कायम करेगी ये ट्रस्ट। मरकज़ी हुकूमत को ये डायरेक्शन दिया गया है कि आप एक ट्रस्ट बनाइए जिसमें ये 2.77 एकड़ आराज़ी आपको दी जाएगी। उसके बाद ट्रस्ट 3 महीने के अंदर इसके अगराज़ व मकासद या टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरह की ये बाज़ाब्ता तौर पे एक ट्रस्ट बना के राम मंदिर बनाने की बात। आपने कहा कि ट्रस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट बनाया जाए, तश्कील दिया जाए, उसके बाद ही राम मंदिर की तामीर अमल में लाई जाए। तो क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इनडायरेक्टली हिंदुओं को आपस में लड़ने से बचाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, क्योंकि मंदिर जब बनाने की कोशिश करेंगे तो कई ट्रस्ट सामने आएंगे, कई दावे सामने आएंगे। देखिए, जब ट्रस्ट बनेगा तो इसमें ट्रस्ट के अरकान कौन रहेंगे? जी त्रिवेदी बनाएगा मंदिर, चतुर्वेदी बनाएगा, मिश्रा बनाएगा, शर्मा बनाएगा, ये बात अलग है। मैं समझता हूँ कि उसमें हम बजाय वो पहलू पे रोशनी डालने के, इसलिए ट्रस्ट बनने के बाद ही ये मालूम होगा कि कौन बनाएगा। इस तरह इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का इस मुकदमे में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े की जो अर्जी थी उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। शिया वक्फ बोर्ड की भी जो दावा था उसे भी मुस्तरद कर दिया। तो बहरहाल आके 2 बात के ऊपर टिकी थी कि ये सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या रामलला के ऊपर हो। तो अब ये ट्रस्ट रामलला के नाम पे जो ट्रस्ट बनेगा, मरकज़ी हुकूमत बनाएंगी, उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेंगे,
اس کے اراکین کون رہیں گے، یہ مسئلہ الگ رہے گا. لیکن فی الوقت تو زمین آراضی جو تھی 2 ایکڑ 77 گھنٹاس کی جو آراضی تھی وہ زمین ٹرسٹ کے حوالے ہو گئی. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب یہ ٹرسٹ بنتا ہے تو کیا آپ نے جو نام لیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اعلی حضرات کے ہندوؤں کے نام ہیں، لیکن کیا ٹرسٹ میں حکومت دلت بھائیوں کو بھی شامل کرے گی؟ دیکھیے ایسے امکانات نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے اگر آپ ہندوستان کی تاریخ میں یہ کاسٹ سسٹم کے حساب سے اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ ٹرسٹ میں رہنے والا یا تو مشرا، شرما، چترویدی، تریویدی، یہ پورے اعلیٰ ذات کے لوگ رہیں گے. بنائے گا مندر بنانے میں استعمال ہوگا دلت کا، بیکورڈ کلاس کا. لیکن جب بات آئیں گی اس کو چلانے کی تو پھر اوپر اعلیٰ ذات والوں کے لیے ہی یہ چیز حوالے ہوگی. اندر داخلہ تک نہیں ہے. بعض جگہوں پہ اگر آپ جائیں گے تو مندر بنائے تک ٹھیک ہے، مندر بننے کے بعد صاف صفائی ہو جائیں گی، دھلا دیں گے، کلر ڈال دیں گے، اس کے بعد مگر داخلہ بند ہو جاتا ہے. یعنی دلت بھائیوں کا داخلہ بند؟ دلت بالکل، جی ہاں. اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے 2010 کے فیصلے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے آستھا کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا تھا، اور جب سپریم کورٹ کا تک یہ فیصلہ پہنچا تھا تو سپریم کورٹ نے 2011 میں واضح طور پر کہا تھا کہ یہ عجیب و غریب فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا، الہ آباد ہائی کورٹ کا حیرت انگیز فیصلہ ہے. تو کیا اب سپریم کورٹ نے حقائق کی بنیاد پر نہیں بلکہ آستھا کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں دیا؟ بات دیکھیے عقائد کی، آستھا کی بنیاد پہ ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن حق ملکیت کا فیصلہ ہے. اور اب آستھا کی بنیاد پہ تو فیصلہ نہیں دیا گیا ہے، سپریم کورٹ کا ماننا ہے، یا سپریم کورٹ کے ورژن میں جو آیا، ججمنٹ میں جو پروناؤنس کیا گیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو ہم یا تو مسلم فریقین کی طرف سے کوتاہی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ، جس میں پیش کرنے میں مشکل ہوئی ہے. اگرچہ کہ سپریم کورٹ نے یہ مانا کہ یہ 1528 میں میر باقی جو بابر کے سپہ سالار تھے انہوں نے مسجد تعمیر کی تھی، لیکن آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی بھی بات جو یہ مانی گئی ہے. البتہ سپریم کورٹ نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ مقام ایودھیا مقام اگر آپ دیکھیں گے تو یہ رام جنم بھومی کی ہی یا رام کی پیدائش کا مقام ہے. یہ مانا ہے، یہ سپریم کورٹ نے مانا ہے، اسی لیے یہ 2 ایکڑ 77 گھنٹہ ان کو دیے گئے. بہرحال یہ تو بات رہی آستھا کی بات ہو یا حقائق کی بات ہو، لیکن ہمارے مسلم جو قائدین ہیں، جو مسلم قائدین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ ہندو راشٹر کی جانب ہندوستان چل پڑا ہے. لیکن کیوں چل پڑا ہے دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں، مشاعرے، مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریحی پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راست ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں. ناظرین، بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے تھے مسلم قائدین کی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلم قیادت غیر معمولی طور پر انجام دیتے ہیں، فریضہ انجام دیتے ہیں. اور آج جو مسلم قیادت کا جو رد عمل سامنے آیا ہے اس مقدمے کے بارے میں، تو اس بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تو آج کئی مسلم قائدین چاہے وہ ظفر ریاض جیلانی ایڈوکیٹ ہوں یا پھر مسلم پرسنل لا بورڈ کے کئی ارکان ہوں، ان کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے. یہاں تک کہ صدر مجلس اسدالدین اویسی کا بھی بیان یا ان کی پریس کانفرنس سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ حقائق پر آستھا کے بنیاد پر دیا گیا ہے. اس طرح کا انہوں نے بات کہی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ 5 ایکڑ اراضی ہمیں بھیک میں نہیں چاہیے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے 5 ایکڑ اراضی بھیک میں لینے کی بات ایک تھی کہ ونس اے وقف از آلویز اے وقف. جی ہاں، ایک چیز آتی ہے. بہت اچھی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمارے مذہبی عقائد کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ ایک بار جو چیز وقف ہو جاتی تو وہ زندگی بھر وقف رہتی. ایک دوسری چیز، ایک مقام پہ جہاں پہ مسجد بنتی ہے، دوسری مسجد یہ مانا جاتا ہے کہ اوپر بالکل ایک اور ایک مسجد وہاں پہ اوپر بن جاتی ہے. تو ایک بار جہاں پہ تو 5 ایکڑ زمین آپ جو دے رہے ہیں یہ بھیک میں نہیں دینے کی بات نہیں ہے. بات ٹھیک ہے آپ لے لیے، ہم پہلے یہ مان لیے تھے، مسلم فریقین ہندو فریقین دونوں بھی یہ مان چکے تھے
کہ جو بھی فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا ہم اسے قبول کریں گے. ٹھیک ہے, آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کر لیے. سپریم کورٹ نے 5 ایکڑ زمین دینے کی بات کی. جی جی. اب لینا یا نہیں لینا وہ ہمارا نہیں, ایک بات انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ بھیک ہمیں قبول نہیں ہے. اگر ہمیں اہلیت ہے مسجد کی اراضی کے لیے یعنی زمین خریدنے کے لیے ہمارے پاس اتنی اہلیت ہے, انہوں نے کہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے بدلے اراضی لینا یہ سودے بازی نہیں ہے؟ جی, مسجد کے بدلے اراضی لینا بالکل سودے بازی کی طرف جائیں گے آپ. بالکل. میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایسے کئی ہزاروں, حیدرآباد میں کئی سو مساجد ایسے ہیں جو غیر آباد ہے, جہاں پہ مسجد کے پاس گھوڑے, بکری, بیل بنے جاتے ہیں. جی ہاں جی. تو آپ اپنے حلقے میں پہلے سدھارنے کی بات کیجیے. جی جی. بجائے اس کے کہ آپ سپریم کورٹ, ٹھیک ہے آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہے ہندوستان کی, آپ کی وہ ہیں دسترس, آپ کی جو بھی آپ بات کریں گے کہ جو وسعت ہے آپ کی, تو پوری ممبر آف پارلیمنٹ کا, ممبر آف اسمبلی تو یہاں پہ رہیں گا, ممبر آف پارلیمنٹ تو پورے انڈیا کا رہتا. تو آپ اس کی بنیاد پہ اگر بات کر رہے ہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن حیدرآباد کے حد تک جی جی آپ حیدرآباد میں کیا کریں غیر مساجد. جی جی. اور مساجد کی کمی ہندوستان میں نہیں ہے. جھولا پھیلا کے آپ پیسے مانگ لیں گے, نکل جائیں گے اور مسجد بنا لیں گے. نہیں, مسجد بنانے کے لیے آپ بولیں گے تو ایسے کئی غیور مسلمان ہیں جو آگے بڑھ کے خود بنا دینے چلے جائیں گے. تو آپ کا کیا کہنا یہ ہے کہ مساجد تو ہمارے پاس ہے, لیکن ہمارے جو لوگ ہیں بلند باند دعوے کرتے ہیں, لیکن مساجد پر تو ان کی نظر نہیں ہے. مساجد کی اراضی پہ نظر ہے, مساجد پہ نظر نہیں ہے. جی جی جی. ہاں, یہ ایک بڑا فرق یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو مساجد ہیں جی جی, اسی میں بھی اگر ہم ہر دن فجر کے 5 وقت کی نماز اگر ہم مسجد میں ادا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے چل کے مساجد کی حفاظت میں بھی اور ہمیں بھی صحیح راستے پہ چلنے کی ایک بہت اچھی کوشش ہو سکتی ہے. جی جی. اسد یونیورسٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں نقص پایا جاتا ہے اور نقص سے مبرہ نہیں ہے وہ بھی. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, سپریم کورٹ نے کئی دن تک اس کی سماعت کی تھی. جی جی. مسلم فریقین کے پاس اچھا موقع تھا اپنے دلائل کو پیش کرتے ہوئے جی جی اپنے کیس کو منوانے کا. اگر بالفرض دیکھیے, اگر میں یہ بولتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہتا کہ مسلمانوں کو چلیے یہ متنازع مقام مسلمانوں کو دے دیتے, جی جی, تو کیا اسد الدین اویسی وہاں جا کے مسجد بنا سکتے تھے؟ جی جی, یا جا کے نماز بھی پڑھ سکتے تھے جی جی, ایودھیا میں جا کے؟ جی جی. بات تو یہی ہوتی تھی کہ غریب مسلمان جو 2000-3000 مسلمان 1990 میں مرا تھا, 92 میں بابری مسجد شہادت کے بعد, وہ بھی پھر وہی واقعات آتے تھے. تو ایک قسم سے جذبات میں ہم آ کے یا غریب مسلمان کو ورغلانے کے بجائے, جی جی, یا جذبات میں لانے کے بجائے صبر و تحمل کے ساتھ ہم مظاہرہ کریے. اور جو غیر آباد مساجد ہیں اس کو آباد جو غیر آباد مساجد ہیں اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں. یہ سب سے اہم سوال ہے. جی جی. خود جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ حیدرآباد اور صبربند جو ہمارے علاقے ہیں مضافات میں ایسی کئی مساجد ہیں جو غیر آباد ہیں, لیکن اس کی طرف چلیے قیادت کی تو چھوڑ دیجیے آپ, عام مسلمان بھی توجہ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں, مسلمان کو دیکھیے اللہ سے ڈرایا گیا ہے. جی جی. بجائے اس کے کہ ہم صحیح راستہ بتانے کے. جی. آپ گناہ سے نفرت کریے, گنہگار سے مت کریے. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ عبادت کریے. جی جی. بجائے اس کے کہ عبادت اللہ کی محبت یا اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی دیا. جی جی. بجائے اس کے کہ آپ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ آپ کو جلانے والا ہے, جھوٹ بولیں گے تو آپ کی زبان جلا دی جائے گی. یہ ڈرانے کا سسٹم جو ہے یہ ایکچولی آیا ہندوازم سے. جی جی جی. وہاں پہ چونکہ کاسٹ سسٹم ہے, جی ہاں, اعلیٰ ذات اور ادنا ذات, یعنی استحصال کی ایک صورت, اس میں استحصال کیا جاتا ہے کہ اچھا تم دلت ہے اور تم سنسکرت پڑھتے, لہذا تمہاری زبان جلا دینا چاہیے. یعنی بھگوان ناراض ہو جائیں گے. تم دلت ہے اور سنسکرت کے منتر سنتے ہیں تو تمہارے کان میں شیش ٹپکا دینا چاہیے. تو یہ ان سے ہم یہ چیز لیے. جی جی. تو بجائے اس کے کہ ہم سچے مسلمان بننے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا چاہیے وہ اگر ہم اس پہ عمل کریں, جی جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی ہوتا ہے, دیکھیں مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے جی جی, کہ مسلمان جب بھی پریشر میں آیا ہے اچھا بن کے نکلا ہے. اچھا. تو آج بھی جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا, میں سمجھتا ہوں کہ من جانب اللہ جو بھی فیصلہ ہے یہ من جانب اللہ ہے, اور اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہی ہوگی کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو لوگوں میں مایوسی پائی جاتی ہے وہ بھی اگر یہ سن رہے ہوں تو ان کے دل میں بھی ایک ایمانی جذبہ پیدا ہوگا. مایوسی کی تو بات ہی نہیں ہے.
جی جی مسلمان ہر وقت پرعزم رہا ہے. جی جی ماشاء اللہ، یہ سب سے اچھی بات ہے. اور ویسے بھی مایوسی کفر ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کبھی حالات سے ڈرنے والا گھبرانے والا نہیں ہے. یہ سب سے اچھی بات ہے. بہرحال ہم بات کر رہے تھے مسلم قائدین کی، تو وزیر اعظم کی طرف چلتے ہیں. یہ تو مسلم قائدین کی بات رہی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہے اور کئی وجوہات سے تاریخی فیصلہ ہے. تو آخر ان کے بیان کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیے، وزیر اعظم کی جانب سے تاریخی فیصلہ قرار دینا، اب ان کے بیک گراؤنڈ کو اگر دیکھیں گے تو یہ تاریخی فیصلہ کس طرف آپ اشارہ کریں گے یہ سمجھنا مشکل ہے. جی جی جی. ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی عوام تو سمجھ رہے ہوں گے. ہندوستان کی عوام سمجھ سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت جو موجودہ دور سے ہندوستان گزر رہا ہے، جی جی، جو معاشی تنگی کی طرف، جی، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک فیصلہ آیا ہے. یہ فیصلے پہ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے ایک اگین اٹینشن ڈائیورجن کی ٹیکٹک ہے وزیر اعظم کی، جنہوں نے اس فیصلے کو تاریخی قرار دیا ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی جے پی نے بابری مسجد رام جنم بھومی مسئلے کو اٹھاتے ہوئے اس کو انکیش کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اقتدار تک پہنچ گئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کے بعد بی جے پی اب کوئی دوسرا نیا مسئلہ ڈھونڈے گی؟ دیکھیے، ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن اکثر یہ کہا ہے کہ کاشی متھرا، ہاں جی جی، گیان واپی مسجد، جی جی، اس کی بات آئی تھی. جی جی، مگر میں نے سمجھتا کہ اب فی الوقت اگر آپ دیکھیں گے تو تاریخ دیکھ لیجیے ہسٹری میں، جی جی، تو جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوا ہے، جو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہوا ہے ہندوستان میں، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اب فی الوقت خندہ پیشانی کے ساتھ یا ہر چیز کے لیے اپنی سوچ کے حساب سے کام کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ جذبات میں آ کے فیصلہ کرنے کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کاشی متھرا کی جو بات ہے، میں امید کرتا ہوں کہ بی جے پی فی الوقت ملک کو بنانے کے لیے کام کرے گی، یا وزیر اعظم نریندر مودی ملک کو بنانے کی جو تباہی کے دہانے پہ لے کے چلے گئے ہیں، اس کو بجائے تباہی کے دہانے سے اسے بنانے کی یا تعمیر میں، معاشی طور پہ ترقی یافتہ ملک بنانے میں کوشش کرنا چاہیے ان کو. تو تاریخی فیصلہ ہو یا لینڈ مارک ججمنٹ بولیے، آپ جو بھی بولیے، ہسٹوریکل بولیے یا لینڈ مارک بولیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت لوگ اگر آپ دیکھیں گے تو ریاکشن جو نہیں ہوا ہے لوگوں کا، کسی بھی، دونوں بھی، ہندو بھی اور مسلمان بھی جو ریاکٹ نہیں کرے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فی الوقت ہندوستانی، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ اپنی روٹی روزگار، نوکری اور اپنی خود کی پریشانیوں میں اتنا پریشان ہے، اس سے دور کرنا بہت ضروری ہے. جی، یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ اب فی الوقت بی جے پی بجائے ریلیجن کو استعمال کرنے کے، یہ اگرچہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ اب یہاں بند ہونا چاہیے، بابری مسجد ایشو کو یہاں پہ اگر ہم بند کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت معاشی طور پہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بی جے پی کو سنجیدہ کوشش کرنا چاہیے. تو یعنی مندر مسجد کا مسئلہ چھوڑ کر ترقی کی جانب جانا چاہیے. اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی نظریں ہندوستان پر لگی ہوئی تھی اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بیرونی دنیا میں، بیرونی ممالک میں کہ کچھ نہ کچھ ایسا فیصلہ آئے گا جس سے ہندوستان کی جمہوریت، ہندوستان کی سیکولرزم کی فتح ہوگی. یعنی اگر اقلیتوں کے حق میں یہ فیصلہ آتا ہے تو اس کا بہت اچھے اثرات عالمی سطح پر مرتب ہوتے تھے ہندوستان کے بارے میں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں بھی یہ امید کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ اتنی لچک دے گا کہ مسلمانوں کو صحیح ٹھہراتے ہوئے پھر بھی یہ ایک دوسری جانب یہ ہوتا تھا کہ ہندو فریقین کو بھی غلط نہیں قرار دیتا. اچھا، لچک ہوتی ہے. ہاں، ابھی یہ ہوا ہے کہ 4 اور 5، مطلب سنی وقف بورڈ کو اور ہندو رام للہ کو، آپ فی الوقت اس میں فیصلے کو لا کے وہاں پہ ایک قسم سے ڈسپیوٹڈ ایریا جو ہے، جہاں پہ کبھی بابری مسجد تعمیر تھی شہید کرنے سے پہلے، اس ایریا کو آپ دے دیے ہیں. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا ماننا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ہم مان کے ہی چلیں گے. ہر کوئی احترام بھی کرتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا. تو بہرحال اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے بیرونی دنیا میں یا بیرونی ممالک میں؟ میں نے سمجھتا کہ بیرونی دنیا اگر مسلمانوں کے حق میں یہ آتا تو پھر بھی ہندوستان یہ بتا سکتا تھا کہ ہم ابھی بھی مسلمانوں، انڈیا از اے سیکولر کنٹری اینڈ وی ریسپیکٹ آل ریلیجنز، مسلمانوں پہ ظلم زیادتی نہیں ہو رہی ہے، اگرچہ بھی کچھ ہوئی ہے تو ہم دیکھیے پھر بھی ہماری عدالت اس سے پاک ہے. اس طرح کی یہ ایک چیز آ سکتی تھی. لیکن فی الوقت جو فیصلہ ہوا ہے میں نے سمجھتا کہ کچھ اس کا زیادہ رزلٹ ادھر ادھر. اب پروگرام کے ہم اختتام کی جانب جا رہے ہیں تو ایک آخری سوال یہ پوچھتا ہوں کہ مہاراشٹرا
کہ جو حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، سیاسی بحران جو پیدا ہوا ہے، تو کیا اس فیصلے کے اثرات وہاں پر بھی مرتب ہوں گے؟ ہاں، مہاراشٹرا میں آپ دیکھیے صدر راج کی طرف بڑھ رہا ہے مہاراشٹرا. جی جی کل فڑنویس نے اپنا استعفیٰ بھی پیش کر دیا ہے. جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ مہاراشٹرا میں ہو سکتا کہ اب کس طرح مہاراشٹرا کو لے کے آگے بڑھیں گے. جی جی اگر صدر راج لگتا ہے تو ود ان 6 months پھر الیکشن کرنے کی بات ہے. جی تو اگر پھر سے دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو پھر اس کے یہ فیصلے کے بعد جی جی کس طرح جائیں گے. میرا ماننا یہ ہے کہ مہاراشٹرا کے الیکشن نے جو رزلٹ دیا ہے وہ گجراتی اور مراٹھی کا جھگڑا ہے. جی جی گجراتی اپنے آپ کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے مہاراشٹرا کے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مہاراشٹرا کی کسی بھی فنکشن میں جائیں گے تو جے مہاراشٹرا کا نعرہ لگتا ہے. جی جی تو اب مہاراشٹرا کو ختم کر کے، مہاراشٹرا کے وجود کو ختم کر کے یا مراٹھا لابی کو ختم کر کے گجراتی لابی اس پہ حاوی ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. جی تو اسی لیے تو یہ حکومت نہیں بنی ہے. جی جی مگر میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت صدر راج آئیں گا، یہ جو بھی آئیں گا، لیکن اس کے بعد مہاراشٹرا کس کروٹ لے گا یا کس طرح فیصلہ لے گا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اب ہندو مسلم میں الجھانے کے بجائے اگر گجراتی اور مراٹھی کی بنیاد پہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر شیو سینا کو اچھا فائدہ ہو سکتا ہے یا شرد پوار کو ہو سکتا ہے. جی جی بہرحال ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کے اختتام کے پہنچنے پر ایک میسج نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان سے ضرور لیتے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ کیونکہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور یہاں پر ایک فیصلہ ایسا آیا ہے جس سے مسلمانوں میں یقیناً مایوسی پائی جاتی ہے، لیکن وہ میسج کیا دیں گے؟ ہم چاہیں گے کہ آپ اس بارے میں کوئی میسج دیں. نہیں، 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آپ فی الوقت 12 ربیع الاول کا جشن مناتے ہیں، منائیے، میں بھی مناتا ہوں، لیکن جشن منانے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم سرکار کی بتائے ہوئے راستے پہ ان پہ عمل کرنے کی، بتائے ہوئے راستے پہ چلنا اور عمل کرنے کی ایک وقت کی بہت ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نماز سے پہلے سنت کی ادائیگی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو سرکار نے انسانیت کا جو پیام دیا ہے پورے دنیا کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بابری مسجد کا فیصلہ آیا ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم صبر و تحمل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس شعر کے ساتھ میں یہ اپنا میسیج یہ کہوں گا کہ یہ خینچیاں ہمیں پرواز سے کیا روکیں گی، یہ خینچیاں ہمیں پرواز سے کیا روکیں گی، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں. تو مسلمان اپنا حوصلہ بلند رکھتے ہوئے سرکار کے بتائے ہوئے راستے پہ، قرآن پہ جو قرآن میں جو چیز لکھی ہے وہ اس پہ پڑھ کے عمل کرنے کی اور سرکار کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرنے کی ایک کوشش کرتے ہوئے اس 12 ربیع الاول سے اگر ہم ایک وہ کر لیں، عزم کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کامیابی ہمارا راستہ، ہمارے قدم چومے گی. بہت ہی پیارا میسیج تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح آپ نے کہی ہے کہ انسانیت کے لیے جو پیام ہے اسے عام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی برادران وطن تک پہنچانے کی ضرورت ہے. بہت ہی پیارا میسیج ہے، اور ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس میسیج کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں گے. بہرحال انہی خیالات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام عامر علی خان کے ساتھ فکر و نظر اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی شکریہ.